السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم 2 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 178 اور 179۔ چلیں آپ لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کو ہم پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا، اے، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے۔ اور اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اے ایمان والوں۔ کتبہ، لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا۔ کتبہ، فرض کیا گیا، کاف کے اوپر پیش ہے اس لیے کیا گیا بولیں گے۔ کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم، علی پر، تم پر، القصاص، قصاص، فی، میں، القتلى، مقتولوں، بریکٹ میں لکھیں، کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، الحر، آزاد، بالحری، بدلے، اور حری، آزاد، آزاد کے بدلے، الحر بالحری، آزاد کے بدلے آزاد، و، اور، العبد، غلام، بالعبدی، بدلے غلام کے، غلام کے بدلے غلام، و، اور، الانثی، عورت، بالانثی، بدلے انثی، عورت، عورت کے بدلے عورت، ف، تو، یا پھر، من، جو، عفیہ، معاف کیا جائے، عفو ہوتا ہے نا معاف کرنا، اور پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آئے گا معاف کیا جائے، عفیہ، معاف کیا جائے، لہو، ہو، لام کے لیے، ہو، اس کے لیے، من، سے، اخی ہی، اخی، بھائی، ہی، اس کے بھائی، شیئن، کچھ۔ اب اس کا ذرا ایک دفعہ با محاورہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فمن عفیہ، کیا ہوگا؟ فمن عفیہ، پھر جسے معاف کیا جائے، لہو، یعنی اس کو، من اخیہ شیئن، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ بنے گا۔ فتباؤن، فا، تو، اتباؤن، اتباع کرنا، پیروی کرنا، تو، پیروی کرنا، بالمعروفی، ساتھ، ساتھ، معروف، دستور کے مطابق، بالمعروفی کا اکٹھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، دستور کے مطابق، و، اور، اداؤن، ادا کرنا، الیہ، الی طرف، ہی، اس کی طرف یا اس کو، بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے، با محاورہ کیسے بنے گا؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ذَلِكَ، یہ، تخفیفٌ، تخفیف ہے یا آسانی ہے،
मिन से, रब्बिकुम तुम्हारा रब, वा और, रहमतुन रहमत है। इसका भी तर्जुमा देखें आप बा मुहावरा। ज़ालिका ये, तख़फ़ीफ़ुम आसानी है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है। फ तो, मन जो, इक़्तदा ज़्यादती की, ज़्यादती की, बादा बाद में, ज़ालिका इस, बादा ज़ालिका इसके बाद, बादा ज़ालिका इसके बाद, फलहू तीन लफ्ज़ हैं, फ तो, लाम के लिए, हु उस तो उसके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। बा और, लकुम लाम लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, फी में, अल किसासी किसास, हयातुन जिंदगी है, हयात है, या उलिल अलबाबी ए अकल वालों, या का मतलब ए, उलिल अलबाब अकल वालों, ए अकल वालों, ला अल्लकुम ला अल्लाह ताकि, कुम तुम ताकि तुम, तत्तकून परहेजगार हो जाओ, या मुत्तकी हो जाओ। और बा मुहावरा इसका बनेगा, वलकुम फिल किसासी और तुम्हारे लिए किसास में, हयातुन जिंदगी है, या उलिल अलबाब ए अकल वालों, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ठीक है, ये तो हो गया इसका तर्जुमा। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल करें ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुल किसासु फिल क़त्ला फ़र्ज़ कर दिया गया तुम्हारे लिए मक़तूलों का बदला लेना या मक़तूलों का क़सास लेना। तो ये यहाँ पर एक ख़िताब हो रहा है ईमान वालों के साथ कि वो लोग जो ईमान ले आए हैं, अब उनको मज़ीद अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं कि अब तुम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हो, तो अब तुमने किस पैटर्न पे ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हारे लिए क्या डूज़ और डोंट्स हैं, तो उन चीज़ों को बताया जा रहा है। इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर फ़िक़ही मसले आ जाते हैं, हम इसको मुख्तसर करके तो पढ़ लेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए किसास फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पर मक़तूलों का के बदला की तरफ से। और किसास जो है वो क्या है, एक कत्ल जिसको हम कहते हैं कि जान के बदले जान, यानी अगर कोई कत्ल है तो उसके बदले में कत्ल हो, जान के बदले जान। अब आगे उसको मज़ीद उन्होंने अल्लाह ताला ने ख़ुद ही डिटेल में बता दिया, अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद, यानी अगर किसी आज़ाद आदमी ने कत्ल किया है तो किसास में वो आज़ाद ही कत्ल होगा कि जिसने कत्ल किया है। ये नहीं होगा कि उस आज़ाद के बदले में कोई ग़ुलाम दे दिया जाए और उसको कत्ल कर दिया जाए। वल अब्दु बिल अब्दी, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, यानी अगर कोई ग़ुलाम कत्ल हुआ है तो उसके बदले में ग़ुलाम ही कत्ल किया जाएगा जिसने कत्ल किया है। वल उनसा बिल उनसा, औरत के बदले औरत, यानी औरत ने कत्ल किया है तो उसके बदले में वही औरत जो है वो कत्ल की जाएगी जिसने कत्ल किया है। तो ये इतनी डिटेल इसलिए यहाँ पर बताई गई क्योंकि मक्का कह रही हूँ उधर, वहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो अरब माशरे में कुछ, आपको पता है, कबायली निज़ाम था, तो मुख्तलिफ़ कबीलों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो उनके यहाँ ये था
کہ اگر کسی قبیلے کے کسی امیر ترین بندے نے کسی دوسرے قبیلے کے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو پھر وہ اس غلام کے بدلے میں کوئی اپنا غلام دے دیتے تھے، یعنی وہ جس نے قتل کیا ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کسی غریب یا غلام نے کسی دوسرے قبیلے کے کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیا ہے تو پھر اس بڑے آدمی کی جگہ پر وہ غلام نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اتنا معزز اور بڑا آدمی ہے کہ اس کی جگہ پر ہمیں ایک بندہ نہیں، ہمیں زیادہ لوگوں کا خون چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ ناانصافیاں وہاں پر چل رہی تھیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ اس طریقے سے ہوگا، جو قتل کرے گا وہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی چیز اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں، کچھ معافی دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، یا پھر وہ خون بہا لے لیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر دیت کی بھی بات آ گئی۔ تو دیت کیا ہوتی ہے کہ دیت یہ ٹرمز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ دیت کا مطلب ہے کہ قاتل اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے ورثاء کہیں گے بھی ٹھیک ہے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، تو یہ پیسے جو ہیں وہ دیت بن جائیں گے اس قتل مقتول کی، تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے دیت۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر اگر یعنی مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ یا تو ویسے ہی معاف کر دیں اگر وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ دیت لے لیں، وہ کہیں کہ جی ہمیں کچھ رقم دے دو اور اس رقم کے بدلے میں ہم نے خون معاف کر دی، خون بہا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو دو ٹرمینالوجیز ہم نے یہاں پر پڑھی، ایک قصاص اور ایک دیت۔ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے میں جان لینا، اور دیت کا مطلب ہے جان کے بدلے میں پیسے لے کر، رقم لے کر معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے احسان کے طریقے پر، یعنی اچھے اور بھلے طریقے پر۔ یعنی کہ جو بھی طے ہو دیت، تو وہ دیت جو یا خون بہا وہ پھر یہ ہے کہ وہ معروف طریقے پہ جو بھی اسلامی ریاست ہے تو اس کی عدالت کے بھی بیچ میں انوالو ہوگی، اور جو معروف طریقے پر رقم ہوگی وہ ادا کر دی جائے، یعنی وہ طے ہو جائے، اور پھر جو طے ہو جائے اس کو بھلے طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرض کیے ہیں احکامات، تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہیں اور تخفیف ہیں۔ تو کس طرح سے یہ رحمت اور تخفیف ہیں کہ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر تو قتل در قتل کا سلسلہ چلتا رہے، یعنی اگر ایک قاتل کو اگر ہم لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، تم چاہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر تم چاہو تو احسان کرو اور اس کی جان بخشی کر دو، معاف کر دو اس کو، یہ بھی تمہیں اختیار ہے، اور اگر تم چاہو تو کچھ خون بہا لے لو اور پھر اس کو معاف کر دو، یعنی خون بہا کی شرط پر اس کی جان بخش دو۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور ایک تخفیف ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے بعد جو حد سے بڑھے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ
فیصلہ ہو گیا ہے، مثلاً دیت مثال کے طور پر دیت کا فیصلہ ہو گیا کہ جی اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے، مقتول کے جو ورثاء ہیں یہ وارث طے کرتے ہیں مقتول کے دیت، تو پھر آپ معاف کر دیں۔ تو اس کے بعد جب طے ہو گئی بات تو پھر زیادتی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا۔ مقصد اس زیادتی سے کیا ہو سکتا ہے پاسبلٹیز، کہ دیت طے ہو گئی اور جو جس نے قتل کیا ہے اس نے پیسے مقتول کو دے دیے اور مقتول نے اس کو معاف کر دیا، اور بعد میں اس کی نیت یہ تھی، بعد میں اس نے کچھ ایسا کیا کہ پھر کسی طریقے سے جا کر کوئی چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، یا ڈرا دھمکا کر فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے بعد وہ پیسے جو ہیں وہ بھی واپس لے لیے، تو یہ اس طرح سے یہ زیادتی والا معاملہ بن جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہ جب جس نے قتل کیا اس نے پیسے دے دیے، اور جب مقتول کے ورثاء نے پیسے بھی لے لیے اور بعد میں کسی اور سے اس بندے کو قتل بھی کروا دیا، تو یہ جو ہے یہ زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر تم حد سے تجاوز کرو گے تو پھر کیا ہے، پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو رولنگز ہیں ان کو اس میں اپنی نیت صاف رکھنی ہے، جو فیصلے کر لیے ان کے اوپر پھر چلنا ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا بچ سکو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تمہارے لیے اگر تم عقل ہے، تم میں شعور ہے، تو اصل میں تو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور قصاص کا میننگ ہم نے کیا کیا تھا، جان کے بدلے جان، یعنی کہ کسی کو قتل کرنا ہی ہے نا۔ اب کسی کی جان لینے میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بندہ قتل ہوا ہے اور اس کے بدلے میں اگر اسی بندے کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو معاملے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر اس میں ایک جان کے بجائے کتنی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے میں عقل ہے، یعنی کہ ہم بعض دفعہ یہ فیصلے پڑھتے ہیں تو دل میں آتا ہے کہ جی یہ تو بڑا زیادتی ہو گئی، تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات ہیں اس میں انسان کی اور معاشرے کی بہتری ہوتی ہے۔ اور لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی سے اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے تم بچ سکو۔ تو یہ ہے آج کا لیسن، احکامات۔ اب آگے کچھ احکامات ہی آنے ہیں اللہ کی طرف سے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ مسلمانوں کو بتایا جانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں کہ جو احکامات ہیں، یہ جو اب ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ اس کیٹیگری کی آیتیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں، اس کو تو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری آیتیں وہ ہیں جو قصائص ہیں، جس میں مختلف بستیوں کے قصے ہیں، اور وہ کہانیاں یا قصے جو ہیں وہ بیسیکلی کہانی قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی ایک عبرت اور لیسن کے لیے ہیں، اس میں سے ہم نے لیسن لینا ہے۔ اور تیسری وہ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں، کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ بتا رہے ہیں اس کو ایز سچ ہم نے مان لینا ہے۔ اور اس میں ہم نے اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ ان کی ڈیپتھ میں مت جاؤ، ان کے بارے میں کھوج مت لگاؤ۔ تو یہ تو سمپل آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات ہیں جو مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ چلیں جی، یہاں پر لیسن ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔